अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे पिंडी वालों के पास बहरिया टाउन है, ऐसे अटक वालों के पास महरिया टाउन है। और हमारे आज का जो मिलाद है ये महरिया टाउन में है। आप देख ही रहे हैं, घर बाहर से जगमग कर रहा है और ख़ूबसूरत डेकोरेटेड है। और ये घर से अंदर की डेकोरेशन में हज़ार बार बता चुकी हूँ कि यूट्यूब का मोबाइल वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। इसको लिटा के यानी इससे वीडियो बनाई जाती है। लेकिन ये जितनी वीडियोस बनती हैं डेकोरेशन की, जो घर वाले ख़ुद बनाते हैं, आदतन मोबाइल को खड़ा करके बनाते हैं, नतीजतन सारी वीडियोस ज़ाया हो जाती हैं। हालांकि बहुत ही खूबसूरत कैप्चराइजेशन होती है, लेकिन ओबियसली हम इसको यहाँ शेयर नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हैं तो आप सीधा खड़ा मोबाइल करके नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो टिकटॉक का है स्टाइल है, यूट्यूब का नहीं है। पहुंच चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से घर ऐसे हैं जहां हमारा साल में सिर्फ इसी एक दिन जाना होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरत नाम का सदका और हुज़ूर के ज़िक्र की महफ़िल के लिए। बस हो चुका है रिफ़्रेशमेंट, सब तकरीबन कंप्लीट है। मेहमान भी काफ़ी सारे आ चुके हैं। पीर मंगल और मुद के दर्स ज़रा मिलाद ज़रा लेट शुरू होते हैं, क्योंकि मेरी तफसीर कुरान की क्लासेस होती हैं। ऑब्वियसली वो मगरिब तक ही ख़त्म होती हैं। देन घर जाते, चेंज करते और दोबारा आते इतना टाइम लग जाता है। पीर मंगल और बुध की महफ़िल तकरीबन इशा के करीब करीब शुरू होती हैं और ये 9 से 9:30 के दरमियान ख़त्म हो जाती हैं। बस आप देख ही रहे हैं, अभी ज़रा सी देर में महफ़िल मिलाद आगाज़ होने वाली है। और ये महफ़िल अब तक की अपलोड की गई महफ़िल में गालिबन सबसे लंबी महफ़िल है। नहायत खूबसूरत इसके बयान है और बहुत ही शानदार कलाम है जो यहाँ पढ़े गए हैं। अल्लाह मुझको काफी है, और आपको अल्लाह कुरान में खुद के सबक फरमाता है कि आप यूं कहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ही कारसाज है। तो ये तकरीबन उस आयत मुबारका का तर्जुमा है कि दुनिया वालों की अल्लाह मुझको काफी है, ढेर मरज बस एक इलाज, अल्लाह मुझको शाफी है। फर्श न रखूं पाँव में, क्यों ना उड़ूं हवाओं में, मैंने मांगी उसने दी है, सारे गुनाह से माफी है। दुनिया वालों की अल्लाह मुझको काफी है, और मेरे जैसे लाखों करोड़ उसकी अता में ऐसा जोर, बख्शे जाए मुंह काले भी रहमत उसकी वाफी है। दुनिया वालों की अल्लाह मुझको काफी है, और उसके करम के कितने रंग गिने न जाए दुनिया दंग। उसके करम के कितने रंग गिने न जाए दुनिया दंग। कोई जुनेद है, कोई शिबली, कोई बिशर हुआ हाफी है। और आप हजरत बिशर हाफी को तो जानती ही होंगी। हाफी का माना होता है नंगे पांव चलने वाला, और ये बिशर बहुत बड़े शराबी थे। हर वक्त ये आप बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिसको बार शराब खाना जो होता है, हर वक्त इसी में पड़े रहते हैं। इनको ना अपनी होश होती थी ना किसी की। तो एक दफा जा रहे थे, रास्ते में कहीं किसी जगह पर किसी कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आया, तो इन्होंने उस नाम को उठाया, उसको चूमा, उसको खुशबू लगाई और उसको बुलंद जगह पे रखा। अल्लाह ताला ने इनके शहर के एक वली को पैगाम दिया कि जाएं और बिशर से कहें कि आपने मेरे नाम को बुलंद किया, मैं आपके नाम को बुलंद करूंगा। तो वो बुजुर्ग जब लोगों से उन्होंने पूछा कि बिशर कहाँ है, तो लोगों ने कहा वो तो बड़ा शराबी है, आपका उससे क्या काम। फरमाया होता कहाँ है। लोगों ने कहा फलां शराब खाने में। वो गए और उन्होंने जाके शराब खाने के दरवाजा बजाया, तो उस वक्त शराब खाने में बिशर अकेले ही थे। तो उन्होंने कहा कि बिशर कौन है। वो बिशर हाफी ने अपना नाम सुना, तो वो दरवाजे तक नंगे पांव भागते आए कि मुझे किसने बुलाया। दरवाजे में पहुंचे तो वो बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा मियाँ, अल्लाह का पैगाम देने आया हूँ, और मुझे अल्लाह ने कह के भेजा है कि उसको जाके बता दो कि तुमने हमारा नाम बुलंद किया, हम तुम्हारा नाम बुलंद करेंगे। तो बिशर हाफी ने उस जगह पे खड़े होकर तौबा की जबकि आपके पाँव में जूता नहीं था। तो फिर आपने सारी जिंदगी कभी पैर में चप्पल नहीं पहनी, पूरी जिंदगी नंगे पांव रहे। आज फरमाया कि जब मैंने हिदायत के रास्ते पर कदम उठाया था तो मेरे पास जूता नहीं था, सो नहीं पहनता। और बिशर हाफी का इकराम ये था कि एक चरवाहा
اپنے جانور لے کر جنگل سے واپس شہر کی طرف آیا تو جانوروں نے گوبر کر دیا. وہ چرواہا رونے لگا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تو پاگل ہے, جانور ہے تو گوبر ہی کرے گا. اس نے کہا میں جانور کے گوبر کرنے پہ بھی رو رہا, تو شرافی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا تو جنگل سے آ رہا ہے, تجھے کیا پتا؟ اس نے کہا آج اتنے برس گزر گئے, بشرافی اس شہر میں ننگے پاؤں چلتے تھے, کبھی میرے جانوروں نے شہر میں گوبر نہیں کیا تھا. آج اگر کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ننگے پاؤں پھرنے والا رہا نہیں ہے. یہ اللہ ہے اور یہ اس کے کرم کے رنگ ہیں. اس کے کرم کے اتنے رنگ گنے نہ جائیں. دنیا دنگ, کوئی جنید ہے, کوئی شبلی, کوئی بشر ہوا کافی ہے. دنیا والوں کی اللہ مجھ کو کافی ہے. ڈھیر مرض بس ایک علاج, اللہ مجھ کو شافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر علیہ السلام جب میں پڑھوں گی, آپ نے اس کو آپ نے صلاۃ والسلام کو میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرانا ہے. یہ جو نعت نکل آئی ہے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں نکالتے. ہر محفل میں جو بھی کتاب کھولتے ہیں اور جو بھی نعت نکل آتی ہے وہ اس محفل کا اور محفل والوں کا نصیب ہوتی ہے. یہ ہم گھر سے سلیکٹ نہیں کر کے آتے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہوگا. بس جو آپ کے لیے نکل آتا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے. شاید کسی کے دل میں کوئی بات ہوتی ہو اور اس کی بات کا جواب ہوتا ہوگا. یہ تھوڑی سی کنسپچول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ مسجد نبوی میں صحابہ کی طرف رخ کر کے جب بیٹھتے تھے نا, تو آپ اس طرح اپنے دونوں گھٹنوں کو ایسے اپنے بازوؤں کے بیچ میں گھیر کر بیٹھتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے ان کے خواب بھی پوچھتے اور ان کے مسائل بھی سنتے. سورج نکل آنے تک یہی مجلس ہوتی, اور اس کے بعد پھر سورج نکل آتا تو چاشت اور اشراق پڑھتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے. یہ جو نعت ہے یہ مدینہ پاک میں نبی پاک کے اس صحن میں اس طرح بیٹھنے پر لکھی گئی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں پیارے محمد, گھٹنوں گرد لپیٹ کے ہاتھ, گویا بازوؤں نے گھیری ہے دونوں جہانوں کی سوغات. بیٹھے ہوئے ہیں پیارے محمد, گھٹنوں گرد لپیٹ کے ہاتھ, گویا بازوؤں نے گھیری ہے دونوں جہانوں کی سوغات. فجر سے پہلے ہی روشن ہے صحن نبی کی مسجد کا, بانٹ رہی ہے نظر کسی کی دن کو روشنی کی خیرات. اور سورج ان کو چھانکتا ہے, تعظیم میں اٹھتا جاتا ہے. دیکھو حضور بیٹھے ہوں تو کوئی بیٹھا تو نہیں رہ سکتا نا, کھڑا ہی ہوگا. تو سورج ان کو چھانکتا ہے, تعظیم میں اٹھتا جاتا ہے. ایک ہی چاند ہے سورج کا اور کتنے چاند ہیں ان کے ساتھ. جو سورج کے گرد ریوالو کرتا ہے نا, ہماری زمین کا اکلوتا چاند ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادھر ابو بکر, ادھر عمر, ادھر سلمان, ادھر عثمان, ادھر علی, ادھر طلحہ, ادھر حذیفہ, اور پتہ نہیں کون کون. پوری مسجد چاند اور سورج سے بھری ہوئی ہو. یہ سورج ان کو جھانکتا ہے, تعظیم میں اٹھتا جاتا ہے. ایک ہی چاند ہے سورج کا اور کتنے چاند ہیں ان کے ساتھ. پیاس بجھاتے ہیں دیوانے, میٹھا رس ان کی آواز. خواب کسی سے پوچھ رہے ہیں, جانتے ہیں گرچہ ہر بار. اور کاش ہوا کا جھونکا بن ہم پہنچ کے طیبہ رک جاتے. دیکھتے سنتے چومتے ان کو, اتنی مگر نہ تھی اوقات. بار الہ دن تو وہی تھا جب وہ زمین پر چلتے تھے. پردہ کیا ہے جب سے انہوں نے, پھیل گئی ہے گہری رات. اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے. جب حضور زمین پر تھے نا, سال کے 12 مہینے موسم بہار کا ہی رہتا تھا, تب خزاں نہیں آتی تھی اور 24 گھنٹے دن ہی ہوتا تھا, کیونکہ اس چہرہ انور کے نور سے رات بھی دن ہو جایا کرتا تھا. جب ننھے پنگوڑے میں تھے تو علیمہ سعدیہ کہتی تھی ہم تو چراغ کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں. ننھے محمد کو بازوؤں میں اٹھا لیتے ہیں, جو چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے لے جاتے ہیں, ان کے چہرے کی روشنی میں مل جاتے ہیں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو جس گلی سے ہمیں تازہ گلابوں کی خوشبو آتی تھی ہم اس گلی میں جاتے تھے اور حضور کو پا لیتے تھے. تو ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے نا. دن کی پہچان روشنی سے ہے اور بہار کی پہچان خوشبو سے ہے.
جب زمین پر 24 گھنٹے روشنی رہے تو رات ہو کے بھی نہیں ہوتی، اور جب سارا سال آپ جس گلی میں سے گلاب کی خوشبو سونگے وہاں حضور موجود ہو تو فضا آ کے بھی نہیں آتی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا اعجاز ہے کہ بار الہ دن تو وہی تھا جب وہ زمین پر بستے تھے، پردہ کیا ہے جب سے انہوں نے، پھیل گئی ہے گہری رات، سورج ان کو جھانکتا ہے، تعظیم میں اٹھتا جاتا ہے، ایک ہی چاند ہے سورج کا اور کتنے چاند ہیں ان کے ساتھ، فجر سے پہلے ہی روشن ہے صحن نبی کی مسجد کا، بانٹ رہی ہے نظر کسی کی دن کو روشنی کی خیرات، اور بیٹھے ہوئے ہیں پیارے محمد گھٹنوں گھیر لپیٹ کے ہاتھ، گویا بازو نے گھیری ہے دونوں جہانوں کی سوغات۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کروں یا رسول اللہ، فدا کروں یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ نے سنا اس میں آیت آتی ہے واللہ علی کل شیء قدیر، آپ کو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ یہ جو آپ سانس لے رہی ہیں نا، یہ جو ہوا آپ کے اندر جا رہی ہے، اس آپ کے پھیپڑوں کو اس خشک ہوا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کے پھیپڑوں کو چاہیے نمی والی ہوا، تو اللہ نے آپ کی ناک میں کیا سیٹ اپ بنایا ہوا، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں بال۔ وہ بال کیا کرتے ہیں، یہ ہوا جب آپ کی سانس کے ساتھ آپ کی ناک میں جاتی ہے تو وہ بال ہوا میں موجود سارا گرد و غبار ذرات روک لیتے ہیں۔ یہ جو رینٹ نکلتی ہے نا ناک سے، یہ ناک کے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہ وہی ہوا کی آلودگی ہوتی ہے جو ناک کی رطوبت سے مل کر چپک جاتی ہے۔ پھر آپ کی ناک کی جو اندر والی چیز ہے نا، آپ دیکھیں ہتھیلیاں بھی ہیں، چہرے کی جلد ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، کوئی جگہ رطوبت والی نہیں ہے۔ ناک کا جو اندر والا حصہ ہے نا، یہ کبھی خشک نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ ایک چپچپاہٹ یعنی گیلا پن موجود رہتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، جب آپ انہیل کرتے ہو، یہ ہوا جو آپ کی ناک سے جاتی ہے، یہ بال ساری گرد غبار روک لیتے ہیں، اور یہ سوکھی ہوا ناک کے اندر موجود میوکس کے ساتھ لگ کر مرطوب ہو جاتی ہے، یعنی نمی والی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پھیپڑے اس ہوا کو خوشی سے ویلکم کرتے ہیں، اور یہ آپ کی پوری باڈی میں سراؤنڈ کر کے واپس آپ کی ناک سے باہر آ جاتی ہے۔ ایک سانس بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا رب کتنا قادر اور قدیر ہے۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے، اگر رات کو آسمان صاف ہو تو آپ ایک وقت میں 1 کروڑ ستارہ دیکھ سکتے ہو۔ 1 کروڑ اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو زمین پر جمع کر دیا جائے تو آپ کی آنکھ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اور یہی آنکھ جب آسمان کو دیکھتی ہے تو 1 کروڑ ستارہ ایک وقت میں آپ کی آنکھ دیکھ لیتی ہے، اور نہ صرف وہ دیکھتی ہے بلکہ وہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کون سا ستارہ سٹل ہے، کون سا بلنک کر رہا ہے، کون سا بلیو ہے اور کون سا ریڈش ہے۔ اتنے کروڑ ستاروں میں سے یہ ججمنٹ ہے، آپ کی آنکھ 1 کروڑ رنگوں میں تمیز کر سکتی ہے۔ یہ میں نے جو یہ پرپل شیڈ پہنا ہوا ہے نا، اس پرپل شیڈ کے اگر 80,000 شیڈز پڑے ہوں تو میری آنکھ دیکھ لے گی کہ یہ پرپل شیڈ کون سا ہے۔ یہ اتنی بڑی میرے رب کی قدرت ہے
کہ اگر آپ اس پورے کمرے جتنا کمپیوٹر بنائیں اور اس کمپیوٹر میں آپ چپ ڈالیں کہ وہ 40-50 ہزار رنگوں میں آپس میں ان کو جو ہے ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرے، علیحدہ کرے، تو وہ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے آپ کی آنکھ کے لینس میں اتنا سا ہے بس کچھ، جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ ایک وقت میں کروڑوں رنگوں میں بھی تمیز کرتا ہے اور کروڑوں چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے. ان اللہ اللہ قدیر. اس پانی کو آپ دیکھو، یہ پانی جب شہد کی مکھی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا ڈنک کا زہر بنتا ہے. اسی پانی کو اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں جاتا ہے جب یہ، تو اس کا شہد بن جاتا ہے. جب یہ بھیڑ کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے ڈنک کا زہر بنتا ہے. جب یہ ہرن کے پیٹ میں جاتا ہے تو مشکو بنتا ہے. جب یہ بکری کے پیٹ میں جاتا ہے تو دودھ بن جاتا ہے. اور یہی پانی جب زمین میں لگے ہوئے پودوں میں جاتا ہے، ایک ہی کیاری میں آپ نے 10 پودے اگائے ہوئے ہیں، وہیں آپ نے لیمو لگایا ہوا ہے، ادھر ہی آپ کی چمیلی کا جھاڑ چڑھا ہوا ہے، وہی موتیے کی جھاڑی ہے، ادھر ہی آپ نے جو ہے وہ کوئی انگلش پودا لگایا ہوا ہے. پانی آپ سب کو ایک ہی جیسا دے رہے ہیں. یہی پانی آپ کے کنگھی پام میں جاتا ہے تو اس کی کنگھی کا کانٹا بنتا ہے. یہی پانی چمیلی کے پودے میں جاتا ہے تو دنیا کا سب سے نازک پھول بناتا ہے. یہی پانی موتیے میں جاتا ہے تو موتیوں اور چمیلی کی الگ الگ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. یہی پانی لیمو میں جاتا ہے تو لیمو کو کھٹا کر دیتا ہے. یہی پانی کھجور میں جاتا ہے تو کھجور میٹھی ہو جاتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنے کہاں جاتے ہو، میں تو تمہارے نحن اقرب الیک من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. دیکھو نا، تم صرف اپنی سانس کو ہی دیکھ لو کہ تم نے جو ہوا اندر لی وہ کتنی کنڈیشن سے گزر کے تمہارے اندر گئی اور باہر آئی. اگر تم صرف اپنی سانس پر غور کر لو تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں کسی مسجد، کسی اجتماع، کسی کتاب میں نہیں جانا پڑے گا. میں تو تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب موجود ہوں. ہر آنکھ اس کا جلوہ ہے اور ہر چہرہ اس کا منظر ہے، کیونکہ یہ آنکھ بھی اللہ نے بنائی ہے اور یہ چہرہ بھی اللہ نے بنایا ہے. اور جے جے تیری ذات بے مثال ربا سونیا، او ہو جائے تیرے نے کمال ربا سونیا. تھک جائے آنکھ تیرے جلوے کی رک دے، ہر شے کے چھپائے جمال ربا سونیا. بندہ کن حرفوں کے ساتھ اپنے رب کی ثنا کرے اور کن الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد کرے وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، میرے پروردگار جیسا تیرا حق ہے میں تیری تعریف اس طرح کرنے سے عاجز ہوں. اگر وہ عاجز ہیں تو پھر ہم سے کہاں ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو کہ اس نے میری تعریف کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. تیری ذات بے مثال ربا سونیا، اے ہو جائے تیرے نے کمال ربا سونیا. جے جے تیری ذات بے مثال ربا سونیا، اے ہو جائے تیرے نے کمال ربا سونیا. اے ہو جائے تیرے نے کمال ربا سونیا، اے ہو جائے تیرے نے کمال ربا سونیا. تھک جاوے اکھ تیرے جلوے نہیں مک دے، تھک جاوے اکھ تیرے جلوے نہیں مک دے، تھک جاوے اکھ تیرے جلوے نہیں مک دے. ہر شے لکائے جمال ربا سونیا، اے ہو جائے تیرے نے کمال ربا سونیا. جھرنے پہاڑی تیری تسبیح سنا دینے،
जलाल रब्बा सोनिया ऐ हो जाए तेरे ने कमाल रब्बा सोनिया ऐ हो जाए तेरे ने कमाल रब्बा सोनिया ऐ हो जाए तेरे ने कमाल रब्बा सोनिया दिन दा उजाला भावे रात दा हनेर हो दिन दा उजाला भावे रात दा हनेर हो दिन दा उजाला भावे रात दा हनेर हो दोए ने पाबंद की मजाल रब्बा सोनिया दोए ने पाबंद की मजाल रब्बा सोनिया जे जय तेरी जात बेमिसाल रब्बा सोनिया ऐ हो जाए तेरे ने कमाल रब्बा सोनिया ज़र्रे हुल ज़मीन दे या तारे आसमान दे ज़र्रे हुल ज़मीन दे या तारे आसमान दे ज़र्रे हुल ज़मीन दे या तारे आसमान दे तैनू नहीं शुमार ऐ महाल रब्बा सोनिया तैनू नहीं शुमार ऐ महाल रब्बा सोनिया जे जय तेरी जात बेमिसाल रब्बा सोनिया ऐ हो जाए तेरे ने कमाल रब्बा सोनिया अदना फकीर हो या बादशाह कबीर हो अदना जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को इन्फॉर्म किया जाता है कि तू किस मजहब में आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको गोद में उठाकर उसका बाप या उसके घर का कोई भी बड़ा और उसके कान में जो पहला कलमा कहता है तो उसको कहता है तुझे मुबारक हो कि तू मुसलमानों के घर में पैदा हुआ है। उसके कान में जो पहली बात जाती है वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो बिल्कुल सादा कागज होता है और हमारा दीन क्या कहता है कि इस सादे कागज पर जो पहला नक्श बने वो क्या हो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये मुबारकबाद दी जाती है उस पैदा होने वाले बच्चे को कि तू रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर पैदा हुआ है। ना तो तुझे किसी कलीसा में जाना है, ना तुझे किसी मंदिर में जाना है, ना तुझे किसी चर्च में जाना है, बल्कि ना तू किसी पगोडे में जाएगा, बल्कि तू अपने रब के सामने जहां पेशानी जमीन पर रखेगा तेरा सजदा हो जाएगा। तो जिस तरफ रुक करके हाथ उठाएगा तेरा रब तेरी बात को सुन लेगा क्योंकि वो तुमसे दूर नहीं है। और तू उम्मती उनका बनाया गया है जिनको उनके रब ने कहा है कि वो रऊफ रहीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे ना, एक औरत आई थी, उसने आके कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे पर मेरे बेटे पर जानतनी का आलम तारी है और बड़ी मुश्किल में आप तशरीफ ले रहे थे। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उज़र पेश नहीं किया। यहाँ तो बंदा थोड़ा सा किसी स्टेटस पे होता है ना तो वो जब किसी के घर दुआ पर आता है ना तो फोन करके आता है कि मैं फलां टाइम आपके घर दुआ के लिए आऊंगा। मतलब उसका ये होता है कि मेरे साथ 8-10 बंदे होंगे तो मेरा अच्छा प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ये उजर नहीं की कि मैं मसरूफ हूं या नमाज का टाइम है या साहबा बैठे, आप फौरन उठ खड़े हुए और आप उस खातून के साथ उसके बेटे के पास पहुंचे तो वाकईतन उसका हाल बुरा था और उस पर जानकनी की सख्ती का आलम तारी था।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر دان نگاہوں نے دیکھا کہ ملک الموت اس کے سرانے اس کے قریب کھڑا ہوا تھا. اور آپ کو پتا ہے ملک الموت جب جان نکالنا شروع کرتا ہے تو یہ پیر کے انگوٹھوں سے لپیٹنا شروع کرتا ہے اس کو. تو ابھی اس نے جب وہ پیر کے قریب ہوا تو میرے کریم اپنے اس صحابی کے سر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے ملک الموت آرام سے، یہ میرا ہے. فرمایا ہے ملک الموت آرام سے، یہ میرا ہے. تو ملک الموت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، میں صرف اسی کے ساتھ نرمی نہیں کرتا بلکہ میں آپ کے ہر امتی کے ساتھ ایسی ہی نرمی فرماتا ہوں کہ آپ ابھی تو یہاں موجود ہیں لیکن ہمیشہ تو نہیں ہوں گے. تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو آپ کا امتی ہوگا اس کے ساتھ میں نے نرمی کرنی ہے. اور آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فلا تموتن وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر کس اسٹیٹس میں ہو کہ تم مسلمان ہو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کمال نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے رب کا فضل ہے. ہاں کوئی ایمان کے ساتھ مرے تو یہ اس کا کمال ہوگا کہ اس نے زندگی کے لمبے سفر میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھا، سنبھال کے رکھا، یہاں تک کہ اس کی موت کا لمحہ پہنچا اور یہ قیمتی گٹھری جو وہ پیدا ہوتے وقت ساتھ لایا تھا اس کو اپنے ساتھ لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کو باتیں چل رہی تھی نا، بات چیت ہو رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ وہ جب بھی مانگے وہ لازمن قبول ہو، اسی وقت قبول ہو جائے. بھئی نبیوں کی دعائیں تو ویسے بھی رد نہیں ہوتی نا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا اور ایک وقت ہوتا ہے اس قبولیت کے ظہور کا. یعنی ہم زندگی میں جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں نا تو کبھی کبھی وہ سامنے آتی ہیں اور اکثر نہیں آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی. حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگے اور پھر وہ اس کو نہ دے تو وہ دیتا ضرور ہے لیکن شکل تبدیل ہو جاتی ہے. جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہی اچھا ہے لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو اپنے لیے برا خیال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو تبدیل نہیں فرماتا. ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کتنی بڑی بیوقوفی کرنے لگے تھے. اگر اس کو چھوڑ کے وہ لے لیتے تو کتنے بڑے عذاب میں پھنستے. اللہ نے ہمارے لیے کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ ہم نے 20 سال پہلے جو مانگا تھا اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا بلکہ اللہ نے ہمیں یہ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ وہ جب مانگتا ہے فوراً سنی جاتی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ دعا مانگی؟ پھر حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، ہر نبی نے وہ دعا اپنی زندگی میں مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا قیامت والے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے. جب میں اپنے پروردگار سے اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا یہ دعا اس وقت کام آئے. آپ دیکھو زندگی میں نبی پاک کی زندگی کوئی آسان تو نہیں تھی، کتنی مشکل تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً حضرت جابر تھے کہیں باہر سے آئے تو انہوں نے دیکھا حضور کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے اور چہرہ بھوک سے پیلا ہوتا ہے. تو وہ فوراً گھر گئے، وہ صحابی اپنے گھر گئے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کچھ کھانے کا انتظام. زوجہ محترمہ فوراً اٹھی، گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا غالباً یا کچھ پکانے کی چیز تھی، وہ انہوں نے پکائی، روٹی بنائی، تیار کی، گوشت اور روٹی حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. جب نبی پاک کی خدمت میں وہ گوشت اور روٹی آئی تو آپ نے ایک روٹی کے اوپر گوشت کی بوٹی رکھی اور عرب جو ہوتے تھے نا وہ چھوٹی چھوٹی ہماری طرح چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں بناتے، ان کا مزاج ہوتا ہے وہ بڑی بڑی بوٹیاں بناتے ہیں اور وہی پسند کرتے ہیں کھانا، اس کو نوچ کر کھاتے ہیں، کاٹ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے اوپر ایک بوٹی رکھی اور فرمایا جاؤ یہ فاطمہ کو دے آؤ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے 3 دن سے اس کے منہ میں بھی کچھ نہیں گیا. آپ سوچو اگر ہم میں سے کسی کی بیٹی یعنی ایک مثالن ہے، مثلاً خدا نہ خواستہ ایسے کسی حال میں ہو اور ہمارے پاس ایک دعا کا اختیار ہو کہ ہم وہ کریں گے فوراً قبول ہو جائے گی. بولو اپنی بیٹی کے لیے مانگیں گے کہ نہیں مانگیں؟ فوراً مانگیں گے نا. حضرت امام حسین بہت چھوٹے سے بچے تھے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بوتلیں دی تھی، ان کے اندر مٹی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جب آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی نا اس مٹی کے اندر یہ مٹی خون ہو جائے گی. وہ بوتلیں نبی پاک نے حضرت ام سلمہ کے پاس رکھوائی تھی
اور جس دن جب کربلا میں اپنے امام حسین کو شہید کیا گیا تھا نا وہ بوتلیں خون ہو گئی. اب کسی کو اگر میرا نواسا ہو یا میرا پوتا ہو اور مجھے پتا ہو کہ وہ اس طرح شہید کر دیا جائے گا اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار ہو تو بتاؤ میں اس کی جان بچانے کے لیے مانگوں گی یا نہیں مانگوں گی؟ مانگوں گی نا. کہوں گی کہ اس کی کسی بھی طرح اس کی خلاصی ہو جائے. اب بتاؤ حضور کا قرض کیسے ادا کریں؟ کر سکتے ہیں. بیٹی بھوکی ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اور نواسا کربلا میں شہید ہونے جا رہا ہے اور وہ دعا نہیں مانگ رہے. دعا امت کے لیے بھی چاہیے کہ قیامت والے دن میری امت کو کام آئے. اتنا پیار بھی کبھی کسی نے ہم سے کیا؟ آپ سے کبھی کسی نے اتنا پیار کیا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں غرض والی, ہم محبت کرتے ہیں مطلب والی. کام نکل آتا ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. اور ان کو دیکھو جنہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں, 1000 سال بعد 1500 سال بعد ہم پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے نواسا اور پورا خاندان کٹوا دیا, دعا نہیں مانگی. میری امت کو یہ دعا روزے معاشر کام آئے گی. جتنا پیار ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اور کسی سے ہویا ایسا تو سب کر ہی نہیں سکتا. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھما کر ہمیں زمین پر بھیجا. اور جب ہم نے پہلا سانس لیا تو ہمیں یہ خوشخبری ملی, اشہد ان محمد رسول اللہ. تجھے مبارک ہو کہ تو دنیا میں ان کی امتی بن کر آئی ہے جن کے سر پر ان کے رب نے رحمت کا تاج لگا کر بھیجا. کا دامن تھما دیا, مجھ پر عنایتوں کا سمندر بہا دیا, مجھ پر عنایتوں کا سمندر بہا دیا. نظریں اٹھائی دیکھ لیا مسکرا دیے, نظریں اٹھائی دیکھ لیا مسکرا دیے. سائل کو ایک پل میں سکندر بنا دیا, سائل کو ایک پل میں سکندر بنا دیا. مجھ پر عنایتوں کا سمندر بہا دیا, مجھ پر عنایتوں کا سمندر بہا دیا. دیکھا کہ اندھیرے سے گریزاں
दामन थमा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया। जब आप मिले सारे ही दिल से उतर गए, जब आप मिले सारे ही दिल से उतर गए, जब आप मिले सारे ही दिल से उतर गए, जब आप मिले सारे ही दिल से उतर गए, क़िबला बना के मैंने भी मंदिर गिरा दिया, क़िबला बना के मैंने भी मंदिर गिरा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया। नजरें उठाई देख लिया, मुस्कुरा दिए, नजरें उठाई देख लिया, मुस्कुरा दिए, साए को एक पल में सिकंदर बना दिया, साए को एक पल में सिकंदर बना दिया। हाथों में मेरे आपका दामन थमा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया। हाथों में मेरे आपका दामन थमा दिया। की किताब में पढ़ते हैं कि पीर साहब जब हज पे जाते थे ना, तो वो पीर साहब जिस गार में इबादत फरमाते थे ना, उस गार में चींटियों का सुराग था और वहां से चींटियां निकलती थी। तो पीर साहब जब हज पे भी होते थे ना, हुजूर ज़िंदा पीर अलैहि रहमा, तो वहां से फोन करके अपने खादिम को कहते थे कि देखो चींटियों के बिल के पास चीनी का शरबत लाजमी डालना, यानी वो वैसे भी डलवाते थे कि चींटियों को अपना खाना लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। ये क्या है? हक़ हमसायगी है। मैं जब हम उनके मुरीद हुए तो मैंने सोचा कि पीर साहब को अगर चींटियों का भी इतना ख्याल है तो अपने मुरीदों का कितना होगा। और आप सोचें कि अगर हुजूर ज़िंदा पीर अलैहि रहमा को अपने मुरीदों का इतना ख्याल है, तो ज़िंदा पीर अलैहि रहमा की शान आसमानों से भी ऊंची हो, लेकिन चूमे तो कदम रसूलुल्लाह ही के हैं। हुजूर के कदम चूम के ही अजमत मिलती है जिसको मिलती है। अगर उनकी मोहब्बत का ये आलम है, तो फिर मैं सोचती हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत से मोहब्बत का आलम क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जानकनी का वक्त था, यानी वो जो नज़ा का आलम होता है ना, वो तारी था आपके ऊपर, आप सख्त बेचैनी के आलम में थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर में थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सीने पर यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक था। तो वो जो मौत की बेकरारी होती है ना, उस बेकरारी में कभी सर मुबारक इधर करते थे, कभी इधर करते थे। और कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती मेरे पास पानी रखा हुआ था, तो मैं पानी में हाथ भिगोकर हुजूर के माथे पर और आपके चेहरे पर फेरती थी, आपको इतना तेज बुखार था। तो इसी असना में ना दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक की, तो आयशा सिद्दीक़ा कहती मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि रसूलुल्लाह की तबीयत भी ठीक नहीं है और इतनी तकलीफ में भी है, और ये कौन आ गया इस वक्त। कहती है मैंने घर में जो खादिम था उसको कहा देखो दरवाजे पे कौन है। वो गया तो उसने कहा कि कोई साहिब आए हैं और रसूल सल्लल्लाहु से मिलना चाहते हैं। मैंने उनको पहले नहीं देखा, वो मदीने के नहीं है। तो उसने कहा फरमाती मुझसे बोलो हुजूर की तबीयत खराब है, अभी नहीं मिलना। वो गया और उसने कहा, तो वो जो दरवाजे पे खड़े थे उन्होंने कहा मैंने अभी मिलना है, मेरा यही वक्त है।
میرے کریم نے آنکھیں کھولی اور کہا عائشہ یہ ملک الموت ہے، ملک الموت اندر آئے گا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا سلام ہو، السلام علیکم، سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے پہلے میں نے زمین پر کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور آپ کے بعد میں نہیں کروں گا، مجھے میرے رب نے حکم دیا تھا کہ جا کر میرے محبوب پر سلامتی بھیجنا۔ دیکھو موت کا فرشتہ ہے، جان دینے آیا اور سلامتی بھیج رہا ہے، شان دیکھو اپنے نبی کی۔ اور کہا کہ آپ سے علاوہ میں کبھی کسی سے پوچھ کے نہیں آیا، میں آ جاتا ہوں، بس میرا کام ہوتا ہے، مجھے حکم ہوتا ہے، میں اترتا ہوں۔ آپ کے لیے مجھے اللہ نے، میرے رب نے حکم دیا تھا کہ میرے محبوب دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لینا، اگر اجازت دے تو اندر جانا ورنہ واپس آ جانا۔ دیکھو اپنے نبی کی شانیں، موت کا فرشتہ بھی۔ حضور ذات والسلام نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل کیا کریں گے؟ ملک الموت نے کہا اللہ کے رسول مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لے کے جاؤں اور آپ نہ چاہیں تو میں لے کے جاؤں گا۔ تو کہا جبرائیل کیا کریں؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اچھا اتنا بڑا پیغام کوئی کسی کو دے نا، کوئی ادنا سا بھی دنیا میں کوئی کسی کو کہنا آؤ وہ فلاں آپ سے ملنے کا بڑا شوقین ہے تو لوگ ننگے پاؤں بھاگے جائیں گے۔ اللہ نے کہا، جبرائیل نے کہا آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، فرمایا جاؤ نا ملک الموت، ذرا جبرائیل جاؤ میرے رب سے پوچھ کے تو آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ کام پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ لوگ مر رہے ہوتے ہیں نا تو دکانیں، مکان، باغات، جائیداد، گھر، سونا، کپڑے، یہی ہو رہا ہوتا ہے، فلاں چیز فلاں کو دے دینا، فلاں چیز فلاں کو دے دینا، فلاں فلاں کے ہاتھ میں جائے، فلاں فلاں کے ہاتھ میں جائے، میرے چلیس میں ایسے کرنا، میرے کل ایسے کرنا، میری برسی ایسے کرنا، میرے ختم پہ یہ کرنا، میرے ان کے قربان جائیں جنہیں اپنی امت کے سوا کسی چیز کا غم بھی نہیں۔ کہا جبرائیل جاؤ نا ذرا میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، میرے پیچھے میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل گئے، اللہ نے کہا محبوب سے جا کے کہہ دے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، اے محبوب غم نہ کریں، ہم آپ کی امت سے میں نرمی کریں گے اور آپ کی آنکھیں آپ کی امت کے متعلق ٹھنڈی فرما دیں گے۔ جب وہ واپس آئے پھر میرے آقا کریم نے فرمایا چلو ملک الموت اب اپنا کام کرو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ پھر مجھے بار بار احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی بات یاد آتی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ بھائی پیدائش کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ولادت ہوئی تھی اور حضرت صفیہ تھی نبی پاک کے پاس، حضرت صفیہ جو تھی نا یہ ان کی دوست تھی، سہیلی تھی حضرت آمنہ کی، نبی پاک کی پھوپھی صفیہ جو تھی۔ تو وہ کہنے لگی میں نے دیکھا بچے کو نہلائیں تو آواز آئی کہ صفیہ ہمارا محبوب صاف ستھرا پیدا ہوا ہے۔ کہتی ہیں آگے بڑی کہ کپڑا ڈالوں تو دیکھا سبز رنگ کا کپڑا پہلے کپڑا ہوا ہے۔ کہتی میں نے اٹھا کے بچہ آمنہ کی وہ سائڈ پہ رکھا بستر پہ اور میں نے کہا آمنہ تیرے بچے کی تو بڑی شان ہے، میں نے ہم اتنے عرصے سے عورتوں کی مدد کرتے ہیں ایسے کاموں مگر ہم نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ کہتی ہے میں آمنہ کے ساتھ باتیں کرتی تھی، جو بچہ پیدا ہوا تھا اس نے کروٹ بدل دی۔ اب پیدا ہونے بچے کہاں کروٹ بدلتے ہیں بھائی، بچوں کو کروٹ بدلنے کے لیے 4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بچے نے کروٹ بدلی، پھر میں نے دیکھا اس نے ایک ٹانگ موڑی، پھر دوسری ٹانگ موڑی، پھر دیکھا تو سجدے میں پڑا۔ یہ ہم حیران ہوئے، آمنہ بھی حیران، میں بھی حیران، اور ہمارے ساتھ جو ہدایت ہے حضرت شفا غالباً تھی، کہتی ہے ہم سارے حیران ہو گئے، ہم آگے بڑھے، ہم نے کہا دیکھیں گے کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں آگے ہوئے تو وہ فصیح و بلیغ عربی میں کچھ کہتا تھا۔ کہتی میں نے کان لگایا تو وہ کہتا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ مجھے آپ درود پا کے ختم کرواتے ہو نا تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس یاد کا تھوڑا سا حق ادا کرتے ہو۔ مہینے میں ایک ہی دن صحیح ہے لیکن آپ کسی نام نمود، کسی ملنے جلنے رشتہ داری کے لیے نہیں، صرف حضور کے لیے لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہو، بٹھاتے ہو، درود پاک پڑھاتے ہو، آپ کے گھر میں جو بھی حلال کمائی ہے رزق ہے آپ اس میں سے نبی کے نام پر کچھ خرچ کرتے ہو، تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور جو لوگ اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں وہ اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے ہمیں یاد رکھا تو ہم بھی ان کو یاد رکھنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ بہت تھوڑی سی کوشش ہم سے ہوتی ہے کہ ہم ان کی یاد کا حق 1 پوائنٹ کے 1000ویں حصے میں کہیں ادا کر سکیں۔ یہ تو بتاؤ آج آئے کدھر ہو، کدھر آئے ہوئے ہو؟
कैसे आ गए? आप आए हुए नहीं, हाँ आप बुलाए हुए हो। बुलाया किसने? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो सरकार बुलाते हैं। एक लम्हे के लिए जरा आंखें बंद करके सोचो, आज सुबह से इस वक्त तक आपने क्या क्या किया होगा। मैं सोचती हूँ तो मेरे दिल में इतनी गलतियां मुझसे हुई हैं कि अगर हुजूर करीम ना हो और रऊफुर रहीम ना हो तो यहाँ बैठने की हमें इजाजत भी ना हो। और आप खुद भी सोचो, कितने लोग होंगे जिनसे जोर की नमाज लेट हो गई हो, कितने होंगे जिनसे असर कजा हो गई हो, कोई ऐसा भी होगा जिसने मगरिब भी नहीं पढ़ी होगी, कोई ऐसी भी होगी जिसने झूठ बोला होगा, ऐसी भी होगी जिसने कोई गीबत की होगी, ऐसी भी होगी जिसने कुछ और गलत किया होगा, मोबाइल पे कुछ गलत देखा होगा। सब कुछ हुजूर ने देखा है, फिर भी बुला के बिठाया हुआ है। बिठाया हुआ है ना बुला के। ऐसा दरगुजर तो माँ भी नहीं करती, इतना तो बाप भी नहीं लगता। ऐसे ऐसे पर्दे तो कोई नहीं डालता जैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डालता। सब देखते हैं, फिर भी मेहमान बनाते हैं, नाम लिखते हैं, फहरिस्त तरतीब देते हैं, इजाजत देते हैं। या अल्लाह मेरी महफिल जमीन पर फलां जगह सज रही है, अपनी फलां बंदी को जाने की इजाजत देना, महफिल से कोई खैर उठा के लाए, कोई इसके दिल का रंग तब्दील हो, कोई इसके मिजाज में तब्दीली आए, कोई रोशनी, कोई नूर, कोई नजर इसे नसीब हो। तो ये जो यहाँ का आना है ना, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि बस इन्होंने बुलाया तो आप आ गए। इनकी क्या जुर्रत और हमारा क्या उम्मीद। ये सब तो कहीं और से डिसाइडेड होता है, बस इसका डिस्प्ले जमीन पर हो जाता है। ये बनता सब कहीं और है, बस ज़हूर यहाँ होता है कि हम बैठे होते हैं और हम कर रहे होते हैं। ये बुलाते ना तुम तो किसी को थी जुर्रत, कहाँ खुद से आते हैं सब आने वाले। बुलाते ना तुम तो किसी को थी जुर्रत, कहाँ खुद से आते हैं सब आने वाले। जहानों के आका जमानों के मौला, झलक के सवाली हैं सब चलने वाले। चमका दे मेरा दिल, दिल चमका दे मेरा दिल, दिल चमका दे मेरा दिल, या रसूल अल्लाह। चमका दे मेरा दिल, बुलाते ना तुम तो किसी को थी जुर्रत, बुलाते ना तुम तो किसी को थी जुर्रत। कहाँ खुद से आते हैं सब आने वाले, कहाँ खुद से आते हैं सब आने वाले। जहानों के आका ज़मानों के मौला, जहानों के आका ज़मानों के मौला, झलक के सवाली हैं सब चाहने वाले, झलक के सवाली हैं सब चाहने वाले। कहाँ खुद से आते हैं सब आने वाले, कहाँ खुद से आते हैं सब आने वाले। अंधेरों के राही किरण मांगते
چاہنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جھلک کے سوالی ہے سب جانے والے جھلک کے سوالی جھلک کے سوالی ہے سب جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہمیں آس در سے یوں ہی تو نہیں ہے ہمیں آس در سے یوں ہی تو نہیں ہے یہی سے تو پاتے ہیں سب پانے والے یہی سے تو اور اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھک لیں، پھر اس محفل کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ تو یہ سیاحین فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب کبھی کہیں زمین میں ذکر کی کوئی محفل دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، الحمدللہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، درود ہو رہا ہے، قرآن ہوا، حمد ہوئی، نعت چل رہی ہے، منقبت ہو رہی ہے، یہ سب ذکر ہے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ بھائی جب آپ کسی گلاب کے پھول کو دیکھتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے ہو نا؟ تعریف کس کی کرتے ہو؟ گلاب کے پھول کو دیکھتے ہو تو گلاب کے پھول کی تعریف کرتے ہو کہ سبحان اللہ، یہ پھول کیسا حسین ہے، جس نے اس پھول کو اتنا حسین پیدا کیا وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ جب آپ اللہ کی کسی نعمت سے متمتع ہوتے ہو تو آپ الحمدللہ کہتے ہو، اصل میں تو آپ اس نعمت کی تعریف کرتے ہو۔ پانی آپ نے پیا، سخت پیاس لگی تھی، پانی ٹھنڈا ہے، آپ کی پیاس بجھ گئی۔ پانی کے علاوہ کسی چیز سے پیاس بجھتی ہے؟ آپ پیپسی پی لو، چائے پی لو، کہوہ پی لو، کوئی بادام کا شربت پی لو، کچھ بھی پی لو، پیاس کس سے بجھتی ہے؟ سادے پانی سے۔ سادہ پانی ٹھنڈا ہو، کھاری نہ ہو، ذائقے میں اچھا ہو، آپ کی پیاس کو ایک دم بجھاتا ہے۔ سخت پیاس میں جب ٹھنڈا میٹھا پانی کا پہلا گھونٹ حلق سے نیچے جاتا ہے تو زبان نہیں کہتی، دل کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف آپ اس پانی کی کرتے ہو، لیکن الفاظ آپ کے اللہ کو پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہو کہ اس رب کی حمد ہے جس نے اتنی شاندار چیز کو پیدا فرمایا۔ جب آپ پانی کو دیکھ کر پانی کی تعریف کرو تو وہ پانی کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے۔ گلاب کو دیکھ کر تعریف کرو وہ گلاب کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے۔ تو جب حضور کی بات کرو تو وہ حضور کی کیسے ہوتی؟ وہ بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ دیکھو حضور کو شانیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ظاہری جمال دیکھو، اگر حضور کی آنکھوں کی بات کرو تو کہاں سے کہاں تک دیکھتے، اگر حضور کے کان کی بات کرو تو دور و نزدیک سنتے ہیں، اگر حضور کی زبان کی بات کرو تو کن کی کنجی ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر حضور کے ہاتھ کی بات کرو تو اٹھ جاتا ہے، تو چاند بھی توڑتا ہے، سورج بھی موڑتا ہے۔ اگر حضور کے قدموں کی بات کرو تو زمین ان قدموں کے نیچے سمٹتی آتی ہے۔ حضور کے پسینے کی بات کرو تو گلاب اس پسینے سے بنا ہے۔ حضور کے لعاب دہن کی بات کرو تو یہ لعاب دہن کھاری ہوئے میٹھے کرتا ہے، پورے پھنسی اور چھالوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ لعاب دہن مبارک ٹوٹی ہڈی کو جوڑتا ہے، نکلی ہوئی آنکھ کو واپس موڑتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کی شان دی ہوئی؟ زمین پر اور کسی کی شان ایسی کیوں نہیں ہے؟ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین محمد رسول اللہ۔ جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جس نے اپنے محبوب کو ایسا کمال پیدا کیا کہ خود اس کو اپنی دلیل بنائے۔ دیکھو نا، لا الہ الا اللہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ کلمہ آپ کو وحدانیت کی طرف لاتا ہے۔
کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ہے۔ اسی کلمے میں اللہ آگے کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ کلمہ وحدانیت کا ہے اور شرکت بھی اس میں محمود کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اللہ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں میرے جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ اب تم دلیل مانگو گے کہ اس دعوے کی دلیل لاؤ کہ آپ جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، تو میرے محبوب محمد کو دیکھو، اگر اس کا مثل مل جائے تو میرا بھی ملے گا، اس کا مثل نہیں تو اس کے رب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ دعوی خدائی ہے اور محمد رسول اللہ دلیل مصطفی ہے۔ اللہ نے اس پہلے کلمے میں جس کو پڑھ کے کافر مومن ہوتے ہیں، اللہ نے اس میں اکیلا اپنا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں محبوب کو شامل کیا اور آپ کو بتایا کہ اگر میری وحدانیت کی دلیل چاہتے ہو کہ میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے تو میرے محبوب کو دیکھو، محبوب جیسا بھی نہیں ہے تو میرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مقصد ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لگانے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرم ہم پہ فرما دیا ہے کہ ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وارث فرما دیا ہے۔ اب ہم ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ آپ امت وسطیٰ ہو۔ وسطیٰ کیا ہوتا ہے؟ درمیان کی چیز کو بولتے ہیں نا۔ کوئی بھی چیز اپنے وسط میں بہترین ہوتی ہے۔ دیکھو آپ رات اور دن کے درمیان میں بہترین حصہ دوپہر کا ہوتا ہے، سورج اپنی پوری روشنی پر ہوتا ہے اور آپ اپنی تمام توانائیاں اس وقت تک استعمال کر کے اپنے لیے بہترین چیز حاصل کر چکے ہوتے ہو۔ عمر میں دیکھو تو بچپن اور بڑھاپے کے بیچ میں وسطیٰ بہترین چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہتا ہے امت وسطیٰ ہو۔ ساری امتیں اللہ نہیں پیدا کی، تعریف کسی کی نہیں کی، ہمیں کہتا ہے کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تو ہمارے اندر کیا رکھا ہے؟ بس اتنا ہی ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھو۔ یہ جو اللہ کی رحمت ہم پر ہے، اس کا سبب کوئی ہمارا منہ نہیں ہے، کوئی ہمارے عمل یا ہماری اوقات نہیں ہے، اس کا سبب بس یہی ہے کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، بلکہ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے نا جو وہاں چلتی ہے، جیسے پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، جیسے امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، جیسے سعودیہ میں ریال چلتا ہے، ایسے قیامت والے دن کی بھی ایک کرنسی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ جس کے پاس یہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے پاس یہ نہ ہوا جہنم میں جائے گا۔ تو آپ دیکھو پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کو کتنا مالدار کر کے بھیجا۔ یہ کرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کرم ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، کوئی سجدہ تھا ہمارے پاس، کوئی تسبیح تھی، کوئی دعا، کوئی درود، کوئی وظیفہ، کوئی ختم قرآن، کوئی نفل، کچھ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے سارے انسان ایک ناپاک بھون سے بنتے، ہم بھی ویسے ہی بنے۔ اللہ نے ہم پر یہ کرم کر دیا کہ اس نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا بنا دیا۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی تنگی ہو، شکر کرنے کو یہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کلمے کے ساتھ واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت ساڈے اُتے چھائی ہوئی ہے، اودی رحمت ساڈے اُتے چھائی ہوئی ہے، ساڈی گل تے کرم نے بڑائی ہوئی ہے، ساڈی گل تے کرم نے بڑائی ہوئی ہے، اودی رحمت ساڈے اُتے چھائی ہوئی ہے، اودی رحمت ساڈے اُتے چھائی ہوئی ہے، ساڈی گل تے کرم نے بڑائی ہوئی ہے، بڑائی ہوئی ہے، ساڈی گل
کسی سخی کے دروازے پہ بلا کے بٹھایا جائے تو کیا کیا نہ اس فقیر کے دل میں آتا ہوگا. شاید سخی مجھے مزیدار کھانا کھلائے گا، شاید سخی مجھے بہترین لباس عطا کرے، شاید یہ سخی میری ہتھیلی پر اتنا رکھ دے کہ میری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. شاید یہ سخی کرم کر دے تو مجھے اپنے دروازے پہ ہی رکھ لے تو مجھے کہیں جانا ہی نہ پڑے. اے اللہ اے ہمارے رب العالمین، جیسے فقیر کے دل میں سخی سے آس ہوتی ہے نا، ایسے ہمارے دل میں تیری رحمت سے آس ہے. اور ہمارے پروردگار اے کریم ہے مہربان، اگر فقیر صرف بیٹھا ہی ہو نا تو بھی اسے خالی نہیں بھیجتے. اور اگر فقیر کو کہہ دینا کہ ذرا یہ پانی بھر دو، ذرا یہ فلاں چیز ادھر رکھ دو، ادھر کر دو، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ فقیر سے کام لیا ہے تو اس کو خالی تو نہیں بھیج سکتے نا. تو ہم جو ادھر 2.5 گھنٹے سے بیٹھے تھے، تو نے ہمیں بلایا بھی اور تو نے ہم سے کام بھی لیا، ہم نے سنا بھی اور ہم نے سنایا بھی. اے اللہ پروردگار عالم الراحمین، دنیا کے ادنا سی سفیر بھی فقیر سے کام کرا لیں تو فقیر کو اس کی اجرت سے زیادہ ہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ فقیر کو نہیں دیتے، وہ اپنی شان کو دیتے ہیں. اے اللہ پروردگار عالم الراحمین، ہم سب کے سب بھکاری ہیں، سارے کے سارے فقیر ہیں. اے اللہ پروردگار عالم الراحمین، ہم سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی کونا ایسا ہے جو خالی ہے اور ہمیں وہ محتاجی ہے. اے اللہ اے ہمارے رب العالمین عالم الراحمین، جو کچھ تو نے عطا کر رکھا ہے وہ صرف تیرا فضل ہے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ تیرے خزانوں میں بھرا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے اور ہم زور سے کچھ نہیں لے سکتے. اے اللہ پروردگار عالم الراحمین، اس مبارک محفل کے صدقے سے اور مبارک گھڑیوں کے صدقے سے جو تو نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اس کے ذکر کی توفیق دی جس کا صدقہ تو اتار اتار کے پھینکتا رہتا ہے. اللہ پاک ہماری ہتھیلیوں کو بھرتے والے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے اور محبوب کی آل کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری ہتھیلیوں کو بھر دے اور ہمیں جہاں جہاں محتاجی ہے، جو جو کچھ ہمیں درکار ہے، ہم جو کہہ سکتے ہیں اور ہم جو نہیں کہہ سکتے. اے اللہ اے ہمارے پروردگار، تو لطیف الخبیر ہے. ایک تو خبر رکھتا ہے اور پھر موٹی موٹی باتوں کی نہیں، باریک سے باریک بات کی تجھے خبر ہوتی ہے. اے ہمارے پروردگار، دل جہاں سے دکھا ہوا ہے کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، لیکن تیرے صدقے قربان جائیں تجھے نہ بھی بتائیں تجھے پھر بھی پتا ہوتا ہے. کسی کو کہہ دینا درد ہو رہا ہے، یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا ہو رہا ہے. اے اللہ تجھ میں فدا ہو جائیں، تجھے بغیر بتائے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا درد ہو رہا ہے، کتنی تکلیف ہے. اے رب الراحمین عزت جلالے والی اکرام، اس برکت والی محفل کا صدقہ ہے ہمارے دلوں سے تکلیفوں کو دور فرما. اللہ کریم و مہربان اور رحمان، ہمارے دلوں سے تکلیفوں کو دور فرما دے والا ہر ہمارے راحمین عزت جلالے والی اکرام، یہ جو بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے وہ اٹھا دے. اللہ کریم ہم نے اس جہان میں ایک ہی بار جینا ہے، مڑ کے کبھی واپس نہیں آنا. اور تجھ سے ارحم الراحمین کی بندیاں ہو کر اور رحمت اللہ عالمین کی امتی ہو کر ہمارے لیے مشکلیں نہ فرما، ہمیں آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما دے. ادھر سے بھی رحمت ہے ادھر سے بھی رحمت ہے، تو اے ہمارے پروردگار اس رحمت کے بیچ میں ہماری زندگی فرما دینا. بارنا اگر ہم سے غلط ہو جاتا ہے، اگر ہم سے برا ہو جاتا ہے تو تو رحمت سے ڈھک لے ہمارے پروردگار. اللہ تیرے در کی غلام رہتی ہیں، چاہتے سب سلام کہتی ہیں. تم ہی مقصود ہو جہانوں کے، کائنات سلام کہتی ہیں. تم ہی مقصود ہو جہانوں کے.
काश ले जाए, दिल की हसरत पे जो उमड़ती है, दिल की हसरत पे जो उमड़ती है, वो घटाएं सलाम कहती हैं, तुम ही मकसूद हो